बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मौलाना के घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरे और बिलावल पहुंचे हैं। क्या मांगने गए और क्या मौलाना अपना हलवे का मुतालबा करेंगे? ये हलवा क्या है और किस नौयत का है? देग सोने की होगी, चांदी के वर्क लगे होंगे, मेवाजात का छड़का लगाया जाएगा। इसकी एक तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में, क्योंकि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है और मुल्क के अंदर जो निगरान हुकूमत की मुद्दत है इसे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में क्या बयान देती रही और आज किसके कहने पर निगरान हुकूमत में तोसी की जाएगी इसकी मुद्दत के अंदर, और क्या अचीव करना चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और सियासी जमातें किस तरह से आलाकार बनेंगी और वहाँ इनकी नुमाइंदगी कितनी होगी, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर भारत से जंग, फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई, वजह क्या बनी है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम, और वो पैगाम क्या है कि ऐसी की तैसी, ये पैगाम किसकी तरफ से जारी किया गया, कौन लेकर आया, और जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, वट एवर यू नेम दैम, वो हमें क्या पैगाम दे रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कानून तोड़ना अब एक आम सी बात हो गई है। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक कानून तोड़ रहा है इस मुल्क के अंदर। राहगीर अपनी हैसियत के मुताबिक कानून तोड़ेगा और मुल्क का सरबराह अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक कानून तोड़ता भी है और नए कानून बनाता भी है। पाकिस्तान में सर इस महाज से अब एक नए बाब का इजाफा हो रहा है और बताया जाता है कि एक तरमीम की जाएगी और निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा, और इसकी सिफारिश कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुतल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिश कर दी है। सिफारिश में ये कहा गया कि असम्बलियों की तहरील की सूरत में इंतखाबात 90 की बजाय 120 रोज में करवाए जाएं। अब ये 120 में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये मैं आपके सामने वन बाय वन रखता हूं, लेकिन क्या तरमीम होगी पहले इस पर बात कर लें। माजी के अंदर नून लीग मुसलसल ये कहती रही कि निगरान हुकूमतें नहीं होनी चाहिए, और निगरान हुकूमतें जब आती हैं तो इसका नुकसान होता है। और नुकसान क्या हुआ कि और कोई भी हैंड पिक शख्स सिस्टम में इंडक्ट कर दिया जाता है और सरकार बनाई जाती है। एक ऐसी सरकार जो मेक श्योर करेगी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो जबर का मैंडेट है वो कायम हो सके। आपके लिए 90 दिन शायद थोड़े थे, आपने कहा इसे 120 दिन कर दो, हमें तैयारी का मौका मिल जाएगा, हम इस निज़ाम को मजीद जो है वो तूल देंगे, हम अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग कर सकेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग भी होगी, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर मजबूर किया जाएगा, अवाम के मैंडेट को किस तरह से हमने रोंदना है इसके लिए हमें तैयारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। सर ये 90 से 120 दिन जो हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। अब क्या तरमीम होगी, ये भी मुमकिन है कि तरमीम करके कोई ऐसी शिक इसके अंदर शामिल कर दी जाए जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जब तक तैयार नहीं होगा आम इंतखाबात के लिए तब तक निगरान हुकूमत जो है वो मौजूद रहेगी। आप कह सकते हैं ना कि सर अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हमारा दिल नहीं कर रहा, अभी हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, और जब तक नहीं मिलेगा, जो इस सिस्टम के माई बाप हैं, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो सिफारिश है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल नीचे है, और इसका नून लीग या किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी फैसले करता है और जो फैसले उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए या फिर उनके ऊपर वो अभी बैठा हुआ है, उन फैसलों को, फाइलों को खोला नहीं जा रहा, उसकी वजह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए जब तक उनका दिल चाहेगा, जो सिकंदर सुल्तान राया साहब हैं वो बैठे रहेंगे इस कुर्सी पर और उनसे इसी किस्म के काम लिए जाएंगे। और देखें, एक सिफारिश आ गई है और ये उसी की एक एक्सटेंशन है। अब नून लीग का मौक़िफ़ माजी में क्या रहा? नून लीग कहती रही जी कि हमेशा ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया कि निगरान हुकूमत के तस्वुर को ख़त्म किया जाए। माजी में सीनियर नून लीगी रहनुमा इस तरह के बयान देते रहे। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, एक कॉलम भी लिखा और उसमें जिसका इन्वान था निगरान हुकूमतें, इस कॉलम के शुरू में उन्होंने लिखा कि वक्त आ गया है कि निगरान हुकूमतों के तमाशाए बेज़ौक़ की सलाहियत, अहमियत और अफादियत का बेलाग जायज़ा लिया जाए। देखा जाए कि दुनिया भर के जमहूरी ममालिक से हटकर हमने अहदे आमरीत की मुतारिफ करदा इस मश्क के रायगां को क्यों सीने से लगा रखा है। आपने अल्फाज का चुनाव जो है बड़ा सोच समझ कर किया, लेकिन कौम को ये ज़रूर बताएं इरफान सिद्दीकी साहब, आप उस्ताद हैं लेकिन आप बड़े उस्ताद हैं।
آپ نے یہ سب کچھ کہا، لیکن جن لوگوں نے آپ کی اس کالم کو پڑھا نہیں ہے یا پڑھنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ بھائی یہ ہماری حاکمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو ہینڈ پکڈ لوگوں کے ذریعے اس نظام کو ایک طول دے کر اپنا یہ جو جبر کا مینڈیٹ ہے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس میں 90 دن کی بجائے 120 دن کا اضافہ کر دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا باؤ جی اس پر ہاں کریں گے؟ مریم نواز کیا کہیں گی کہ یہ جبر ہے، ظلم ہے، اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول زرداری کے ذریعے یہ اعلان کروائے گا کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے اور ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ان کی والدہ کا یہ جملہ کیا دہرایا جائے گا؟ اور یہ سارے مل کر یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے نا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، آئین شکنوں کا اور طاقتوروں کا، یہ سارے نا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں جن کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہر شخص اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی بقا کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ یہ جو بلاول کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، سر یہ ریونج ہے ڈیموکریسی کے خلاف، اور جوائنٹ فیملی سسٹم رات دن اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے بتایا گیا کہ جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ ڈیرے لگ رہے ہیں، وہاں بھی چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ماضی میں اور آج تک کتنے ایسے فیصلے ہیں جو دیے اور کس طرح سے وہ اعلی کار بنا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں نا، بیوروکریسی سمیت، یہ انگریز کے تحفے ہیں، اور اس میں کچھ ہم نے اپنے ادارے بھی بنا دی۔ الیکشن کمیشن جس کو ہم جمہوریت کا مرکز کہتے ہیں، نیوکلیس کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ بیوروکریسی ایک طرح سے ٹول تھا کہ لوگوں کو قانون کے ذریعے ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور آج یہ اعلی کار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، ڈنڈے سے اس کو کنٹرول کرواتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ کیا نواز لیگ ترمیم کرے گی، الیکشن کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر جیسے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہوا، کیا نگران حکومت کو ختم کیا جائے، یہ بیانیہ بھی دفن ہو جائے گا؟ ماضی میں جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، راجہ صاحب کیا کرتے رہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عام انتخابات کو سر کتنے ماہ ہو گئے؟ 20 ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا، تاہم عام انتخابات کے خلاف انتخابی جو عذرداریاں تھیں 266 کے قریب ہیں۔ انتخابی عذرداری کہتے ہیں جو الیکشن پٹیشنز ہوتی ہیں ٹریبونلز کے اندر جاتی ہیں کہ جناب میں جیتا تھا، یہ ہارا تھا، فارم 47 والی حکومت ہے، 45 والے فارم چیک کریں، یہ والی درخواستوں کو انتخابی عذرداریاں کہا جاتا ہے۔ 266 کے قریب سر ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے رولز کیا کہتے ہیں؟ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 180 دن کے اندر، یہ ان کی ریڈ لائن ہے۔ لیکن پاکستان میں سر ریڈ لائن کیا ہے؟ آپ نے فیلڈ مارشل کو اپنی ریڈ لائن بنایا۔ پاکستان میں ریڈ لائن کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہماری ریڈ لائن نہیں ہے بلکہ طاقتور ہماری ریڈ لائن ہے۔ 180 دن گزر گئے، کوئی اس سے نالائق اور آئین شکن سکندر راجہ سے یہ سوال کرے کہ جناب جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو، یا سب کچھ آپ نے بیچ دیا جس میں پاکستان کی قومی غیرت بھی تھی، اور آپ کا اس کرسی پر بیٹھ کر حلف نامہ آپ نے کیا کر رہے ہیں کہ 266 کے قریب انتخابی عذرداریاں اگر ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے، چاہے جیسا بھی فیصلہ ہو، یہ 180 دن کے اندر ہونا تھا۔ سر یہ جو 266 کا نمبر ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ اس لیے کہ ان انتخابی عذرداریوں میں الیکشن کمیشن یا پھر ٹریبونلز کے اندر جب یہ درخواستیں کھلیں گی نا، تو جن کے خلاف یہ درخواستیں ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس فارم 45 اور 47 کی جو ہم نے ایک نئی پاکستان کے اندر طریقہ واردات کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک صلاحیت دیکھی، وہاں پر ہاتھ سے لکھے ہوئے نمبرز ان کو کس طرح سے چینج کیا گیا، یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ ان کا فرینزک ہونا تھا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کو آج بھی اسی چیز کی سزا مل رہی ہے۔ میں طارق محمود جہانگیری کو نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن اس شخص کا ذکر بار بار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے کل کے پاکستان کے لیے جو آج کا پاکستان ہے، اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور آج ان کو سزا مل رہی ہے۔ 180 دن کی ڈیڈ لائن آپ نے ختم کر دی، آپ اس کو آگے لے کر جائیں گے، پھر صرف 115 عذرداریوں پر ٹریبونلز نے فیصلے کیے۔ 20 ماہ گزر جانے کے باوجود اب تک 70% انتخابی عذرداریوں کے فیصلے نہیں ہوئے، اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یہ درس دیا جاتا ہے کہ جناب ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، اور ہم اپنی آئینی حدود میں رہ کر سب کچھ کر رہے ہیں۔ قوم کو جواب دینا، یہاں پہ ایک گورنر تھا، بلکہ ہے آج پورے ملک میں انہوں نے ریلیاں نکالی، پشاور میں بھی ریلی نکالی گئی، کسی نے روکا یار آپ کو؟ کسی نے نہیں روکا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ دستخط ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ آئینی استحقاق ہے کہ میں چیک کروں۔ لیکن یہ جو 180 سے آپ نے تقریباً 20 ماہ کا وقت گزر گیا، اس کے اوپر کسی نے کوئی جو ہے وہ لب کشائی نہیں کی۔
آپ کو میں خبر یہ بھی دوں ویورز، اور پھر ہم خان صاحب کے کیسز کی طرف جائیں گے، اور پھر ایک مروسی کردار کی انٹری ہوئی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ہماری جنگ ہی پاکستان میں مروسیت کے خلاف ہے۔ مولانا سے جی ایک انتہائی اہم ملاقات، اور فضل الرحمان صاحب کے ڈیرے کے اوپر بلاول زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں۔ اب زرداری صاحب کے آنے کا مقصد یہ ہے، بلاول کا آنے کا مقصد یہ ہوا کہ انہیں بھیجا گیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب سے بات کی، وہ جا کر پوچھا ہوگا نا کہ زرداری صاحب ملنا چاہتے ہیں، اور چھوٹے زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ سے آ کر ملیں گے، تو معاملہ طے ہو گئے ہوں گے، اور پھر وہ ملنے کے لیے گئے۔ اب بتائی جاتا ہے کہ جو خبریں پاکستان کے میڈیا پر کوٹ کی جا رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں کہ انتہائی اہم قانون سازی اور قوانین ایسے ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اب دوبارہ سے منڈیاں لگیں گی، اور دوبارہ سے کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست ہوگی، اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہر شخص اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ یہ پورا سسٹم جو ہے برقرار رہے اور یہ گھر کو آنچ نہ آ سکے۔ تو فضل الرحمان صاحب سے کچھ ریکویسٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے چھوٹے زرداری صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور ماضی میں جو ان سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، اور گورنر کی سیٹ بھی ان کو نہیں ملی، صدر بھی انہوں نے بننا تھا وہ بھی نہیں بنایا گیا، اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کو کون سا لالی پاپ دیا جاتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب لالی پاپ سے کام چلائیں گے یا پھر وہ حلوے کی دیگ کا مطالبہ کریں گے، اور اس دفعہ چاندی کی نہیں بلکہ سونے کی حلوے کی دیگ ہوگی، جس پر چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے ورق لگے ہوں گے، اور پھر میوہ جات کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا۔ جو سہیل افریدی صاحب کا معاملہ جب شروع ہوا تو لیگی وفد نے مولانا سے ملاقات کی، اور مولانا کو یہ کہا گیا کہ ہم عدالت جا رہے ہیں تو آپ جو ہے کم چک کے رکھیں، اور بعد میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور عدالت کے اندر وہ کیس نہیں چل سکا، اور ان کے جتنے بھی وکلا ہیں انہوں نے یہ برملا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ جو سائن کا معاملہ ہے آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ریٹن جو استعفیٰ ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اب 27ویں ترمیم کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ آخری موقع ہے پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کا۔ آج یہ لوگ جس طرح سے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، اور انہیں اس نظام کے اندر اسی طرح نوازتے رہنا، یہ تمہاری خدمت کریں گے، ان کی ہر آنے والی نسل تمہاری خدمت کرے گی۔ سر یہ ساری کہانی ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کھیل رہی ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دوں، اور خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کپتان سے سر ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ انہوں نے اپنی چھیڑ بنا لی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور دروازہ کھولنے والے جتنے بھی دروغہ ہیں وہ کھولنا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ملاقات ہوئی تو ایک انتقامی سیاست کہیں یا مزاحمی سیاست جو سہیل افریدی صاحب کے آنے کے بعد شروع ہو چکی ہے، اسے ہم روک نہیں سکیں گے، اور پھر فیصلہ میدانوں میں ہوگا۔ پچھلے 3-4 سدہ کا کرک کا، اور پھر اس کے ساتھ جو خیبر کا جلسہ تھا، یہ ایک ریفرینڈم ہے پاکستان میں جو طاقت کا مینڈیٹ جن کے پاس ہے نا، اور جو جبر کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ان کے خلاف۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ڈوگر صاحب ہیں ان کے سامنے یہ جو جیلر تھا اس نے کہا کہ میرے پاس لسٹ موجود نہیں ہے، سہیل افریدی صاحب کا نام ہم نے لسٹ میں ڈالا اور ان کے حوالے کر دی، لیکن جیلر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے لسٹ نہیں ملی۔ عدالت میں انہوں نے یہی بات کہی کہ ان کے نام میرے پاس نہیں آتے اور کبھی بھی نہیں آئے، تو پھر اسی وقت لسٹ دی گئی، اور جیلر صاحب نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جا کر ملاقات کروائیں گے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جیلر صاحب مکر گئے۔ ایسا لگتا ہی ہے کہ ان کو نا کوئی شاید شارٹ ٹرم میموری لاس کا وہ شکار ہے، اور عدالت میں وہ کیا کہہ کر آئے، جس طرح ہی وہ اڈیالہ جیل میں داخل ہوتے ہیں ان کی یادداشت چلی جاتی ہے، تو انہوں نے ملاقات نہیں کروائی۔ اب درخواستیں جی دوبارہ سے دائر ہوں گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈوگر صاحب توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ خیر ان کی توہین کیا ہونی، جو اس وقت نظام کے اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں سر یہ جج بھی شامل ہیں، ان کو بھی ایک چھوٹا سا نا ایک ٹھکانہ بنا کر دے دیا گیا ہے، جہاں سے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو بچانے میں یہ دن رات کوششیں یہ بھی کر رہے ہیں۔ ملاقات اب ہوگی یا نہیں ہوگی، میں آپ کو نا یہ یاد کروا دوں کہ رانا صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پیر کو ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، تو رانا صاحب پھر جھوٹے ثابت ہوئے، نون لیگ پوری کی پوری جھوٹی ثابت ہوئی اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوستو یہ معاملہ سہیل افریدی کا رانا ثناء اللہ وزیر اعظم یا پھر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ یہ جو پچھلے 3 اکٹھ ہوئے اور ان میں جس قسم کی تقریریں کی گئی، اس کا ایک ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن ڈائریکٹ نہیں دیا گیا بلکہ اپنے پرو اسٹیبلشمنٹ جو صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اور یا انہیں جو مرضی نام دیں، ان کے ذریعے پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا سہیل افریدی صاحب کو۔ مولوی فاروق نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کی تیسی سہیل افریدی کی نہیں ہوگی ملاقات، نہیں کروائیں گے ہم ملاقات، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ پھر وجہ کیا تھی کہ سہیل افریدی کا 4 سدہ خیبر
اور کرک میں تقاریر کی، ان کا ایک کافی سخت ریئیکشن آیا اور حکومت کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ اگر صوبے میں حکومت کرنی ہے تو یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اب یہ بات یہاں پہ نہیں رکی، ایک اور بھی صاحب ہیں اور جاوید چوہدری صاحب، اور انہوں نے کیا کیا، جاوید چوہدری صاحب نے جی ایک دھمکی امیز ایک خبر دی۔ خبر کیا تھی؟ ایک دھمکی امیز تقریر کی۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں سہیل افریدی کی جو تقریریں ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں۔ سہیل افریدی نے جو جواب دیا وہی بہت گھٹیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کے رتبے کے مطابق نہیں۔ اس سے بھی اگر مزید کوئی گھٹیا پن کا مظاہرہ انہوں نے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں، دیکھ لیں پھر آنے والے دنوں میں اس کا کیا بنتا ہے۔ خیبر پختونخوا کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا سر یہ بھی خیال ہے جو اس وقت جڑے ہوئے ہیں اقتدار کی راہداریوں سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ اگر سہیل افریدی صاحب نے مزاحمت کی سیاست کرنے سے وہ باز نہ آئے تو پھر ہم یہاں پہ گورنر راج لگا کر یہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیں گے، اور یہی وہ ٹرمز ہوتی ہیں کچھ لو اور کچھ دو۔ پچھلے دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئی اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تبدیلی ہونے جا رہی ہے جی، ان ہاؤس تبدیلی، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر، اور وہاں پر صرف 8 مہینے کی حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی۔ پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی اسی قسم کا کوئی پرپوزل موجود ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس پہ انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو آپ دہشت گردی اور پھر جو آپریشن کر رہے ہیں اس کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کندھے پر رکھ کر اس بندوق کو چلائیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ جو آج کی ملاقات ہے فضل الرحمان صاحب کی، راہداریوں پہ جو کان ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب فضل الرحمان صاحب کو شاید منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر فضل الرحمان مان جائیں تو عین ممکن ہے کہ کے پی میں ایک گورنر راج ہوگا یا ایک ایسی حکومت بنائی جائے گی جہاں پر وہ فضل الرحمان صاحب کو ایک بڑا حصہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں گورنر راج اگر لگ گیا نا تو پھر جتنے بھی لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سب کو نوازا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں، 91 لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا، اور جتنے بھی نمبرز آپ کے پاس جو سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے 22 سے 25 لوگوں کی ضرورت تھی، وہ نہیں مل سکے آپ کو، لیکن باقی لوگوں کو کابینہ میں شامل کر کے آپ ایک حکومت چلائیں گے تو وہ کہنے کو گورنر راج ہوگا، لیکن اس میں فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی حصہ ہوگا، باقی لوگوں کو بھی منا لیا جائے گا، اور اس کے اوپر سنجیدگی سے کام جو ہے اس وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو یہ ہاتھ میں پکڑ کر بار بار جو ہے بجا رہے ہیں۔ اور سہیل افریدی صاحب، سہیل افریدی کو سر کیا لگے، ایک بچہ نوجوان جس نے گراؤنڈ زیرو سے کام شروع کیا اور آج وہ اس صوبے کا سربراہ ہے، اور وہ چاہے گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی عمران خان کہیں نہ کہیں وہ تیار ہیں، وہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ لانگ مارچ اور جس طرح سے تیزی کے ساتھ سہیل افریدی صاحب نے مومنٹم بنایا ہے، کیا اس مومنٹم کو وہ مینٹین کر سکیں گے، کتنی دیر تک مینٹین کر سکیں گے، نمبر 1۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر انہوں نے مارچ کیا تو کیا 26 نومبر والا حال تو نہیں ہوگا، اور اس دفعہ کیا نتائج گورنر راج کی طرف اس کو لگا کر گولی کے بجائے گورنر راج کی طرف جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے لیے لوگوں کو مارنا سر اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو ماریں، پاکستان کا میڈیا خاموش رہے گا، 15-20 دن کے بعد جو ہے وہ ڈان ایک سچویشن لکھتا ہے، یا پھر پاکستان سے باہر کے جو میڈیا کو آپ ویزے ہی جاری نہیں کریں گے اور یہاں سے ان کو نکال دیا جائے۔ تو ملک کے اندر اس وقت ایک ایسا نظام اس نے جکڑ لیا ہے اس پورے ملک کو، جن کے بارے میں لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 70 سالوں میں بھی عمران خان اگر چاہیں گے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے۔ پاکستان کی سر عوام نے تو کانٹا نہیں لگایا، اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا کہ اس ملک کے اندر انقلاب آئے اور پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہو، اور پھر آپ کو سر 2.5 سے 3 لاکھ لوگ چاہیے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، تو یہ حکومت ایک دن بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ کو ایک کارنامہ سناتا ہوں۔ کارنامہ سر یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوا کیا کہ 2022 آزادی مارچ تھا، تھانہ ترنول کے اندر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں فروری 2024 میں عمران خان کو بری کر دیا مجسٹریٹ صاحب نے، لیکن بعد میں پولیس نے اسی کیس کے اندر عمران خان کے خلاف چلان جمع کروا دی۔ اب اس سسٹم کے خلاف یہ جنگ ہے، اس کے متعلق آپ کو میں خبر یہ بھی دوں کہ پاکستان میں تحریک انصاف نے ہمیشہ موروثیت کے خلاف خان صاحب نے آواز بلند کی، اور ان کی جنگ ہے موروثیت کے خلاف کہ شہزادہ شہزادی خاندان کے لوگوں کو آپ نوازتے ہیں، اور ایک ہی جو آپ کا خاندان ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے اقتدار پہ قابض ہے۔ اب موروثیت کے خلاف ہماری بھی یہ جنگ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بچوں کے حوالے سے بھی ہم یہ سوال اٹھاتے رہے، باقی لوگوں کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا۔
اب پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ عمر ایوب صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں اور سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے آخرکار اپنی 5 سالہ نااہلی تسلیم کر لی اور سپریم کورٹ تک جانے والی قانونی جنگ سے عمر ایوب پیچھے ہٹ گئے، اپیل واپس لے لی۔ اور اس سے پہلے عمر ایوب نے نااہلی کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ سلمان اکرم راجہ سے سوال ہوا کہ کیا عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دینا اقربا پروری نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات مقامی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ عمر ایوب کا حلقہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہے۔ عمر ایوب کی اہلیہ گزشتہ 20 سال سے حلقے میں سیاسی سرگرم ہے۔ ایسا نہیں کہ عمر ایوب کی اہلیہ کو زبردستی مسلط کیا گیا، علاقے کی سیاست عمر ایوب کی اہلیہ ہی دیکھتی ہیں۔ عمر ایوب کی اہلیہ ایک فعال سیاسی کارکن ہے۔ پارٹی نے عمر ایوب کی اہلیہ کے حق کو تسلیم کیا اور انہیں اب یہ ضمنی انتخاب میں لڑائیں گے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اب لیڈرشپ یہ فیصلے باہر بیٹھ کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ضرور آنی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جو ان کا پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اوپر گیا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان کے ایک حکم کے باوجود آپ کیوں ضمنی انتخاب میں ضمنی انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ آپ کو ویورز یہ بھی خبر دیں کہ بھارت سے جنگ کا خدشہ اور کچھ صحافی، کچھ یوٹیوبرز پاکستان میں جو ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کی خیر خبریں ساری پاکستان کی افواج سے متعلق ہوتی ہیں اور بھارت کیا کر رہا ہے، اور خوب وہ جو ہیں آج کل انہیں سپورٹ بھی خیر حاصل ہے پاکستان کے اندر اداروں کی، اور وہاں سے خبریں آتی ہیں۔ اب پتہ یہ چلا ہے جی کہ فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں اور پاکستان نے آئندہ 2 روز کے دوران مخصوص اوقات میں اپنی فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا، اور جاری نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہیں گی۔ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی۔ 2 روز کے دوران 3 گھنٹے فضائی حدود بند رکھی جائیں گی۔ سوالات سر اہم اس میں کیا ہیں کہ ایک تو وہاں پر بارڈر پہ وہ کچھ پریکٹس کر رہے ہیں جی، فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اور کیا کوئی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے، نمبر 1، کیا پاکستان کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، نمبر 2، اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ مئی میں شکست کھانے کے بعد بھارت دوبارہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا، کیونکہ کانگریس کی طرف سے انڈین حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ جنگی طیارے گرانے کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ملیشیا میں ایک تقریب میں یہی کہا، تو پریشر کافی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ بھارت پاکستان کے اوپر کوئی مس ایڈونچر کرے اور دوبارہ سے کام کرے۔ وہ کر رہے ہیں سر، پراکسیز لگی ہوئی ہیں افغانستان میں، وہ ایک ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں، دہشت گرد ہنگو کے اندر اور پھر کے پی کے اندر جو فورسز کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، تو یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ بھارت کروا رہا ہے۔ تو یہ ایڈونچر اگر سرحدوں پر بھی شروع ہو گئے اور آپ نے کام شروع کر دیا تو پھر آبویسلی سوچ سمجھ کے آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک تگڑا جواب دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت کے جہاز پاکستان نے گرائے تو میں ایک بات آپ کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو کنونشنل وار ہے نا سر، اس سے اب جنگیں نہیں لڑی جائیں گی۔ کنونشنل جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے بارڈرز کے اوپر اپنی فوج کو کھڑا کر دیا اور پھر گولہ باری ہو رہی ہے اور پھر آپ ان کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب جو جنگیں ہیں وہ آپ کی شفٹ ہو گئی ہیں، آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ کی فضائی کیپیسٹی، آپ کی ایئر کیپیسٹی، اور اس کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ اپنے ملک میں رہ کر میزائل جو ہیں حملے کریں، اور دیکھ لیں کہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ڈرونز آئے، پھر میزائل آئے، اور پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ جہاز بھی آ گئے، تو پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ تو آپ کو اس تناظر میں اب آنے والی جنگوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب بھی کنونشنل وار شروع ہو جائے تو سر پھر تو سمجھیں کہ اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بارڈر کے اوپر بارڈر جب گرم ہو جاتے ہیں اور پھر حملے شروع ہو جائیں اور فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوششوں میں لگ جائیں، تو وہ اصل میں خطرناک جنگ ہوتی ہے۔ آپ نے 3 جہاز گرائے، آپ نے 5 جہاز گرائے، آپ نے 6 گرا دیے، جتنے بھی گرائے، آپ نے میزائل سٹرائکس کی، تو وہ کچھ عرصے کے لیے، جب تک آپ کا آرسنل جو ہے وہ تگڑا ہے، پاورفل ہے، اور اس میں اتنی جان ہے کہ وہ بڑے حملے کو سسٹین کر سکتا ہے لانگ ٹرم، اور پھر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے بیک اپ کی بھی، تو اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن جب فوج بارڈر پر لڑائی شروع کر دیتی ہے تو یہ اصل جنگ ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔